बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। और जैसे कि हालिया सूरत हाल सबके सामने है, ऐसे में सैलाबी सूरत हाल भी नज़र आ रही है और मुल्क की मईशत ने इस वक्त दिन में तारे दिखा दी हैं। ऐसे में दूसरी जानिब इसको शोशा कहें या एक तहरीरी रिपोर्ट कहें, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ गई, जिसने करप्शन का मुल्क भर में होता हुआ छट्टा कट्ठा सब खोल के रख दिया। ऐसे में तालीमी इदारे देख लें, महकमा पुलिस देख लें, या दीगर इदारों की बात कर लें, या ठेकेदारों की बात कर लें, या वो तमाम लोग जो कि इस मुल्क को चलाने में मुलव्वस हैं, उन तमाम लोगों की चट्टे खट्टे खुलने लगे हैं। ऐसे में इंटरनेशनल जो ये पॉलिसी सामने नजर आई है हमें, जैसे ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट कहा जा रहा है, जिसमें करप्शन के हवाले से अगर बात करें तो 2023 में 180 ममालिक में से पाकिस्तान 133वें नंबर पर नजर आ रहा था, लेकिन अब 135वें नंबर पर नजर आता है। ऐसे में ये करप्शन का बाजार खुले आम हम देखते हैं कि सिफारिशात हो रही हैं, खुले आम देखते हैं असर और रसूख का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें हुकूमतें इस वक्त जो हालिया हुकूमत है उस पर एक सवालिया निशान बन चुका है। ये तमाम तर सूरत हाल में क्या मुल्क का जो पहिया है, जो मईशत का पहिया है, क्या वो आगे बढ़ सकेगा? क्या एक आम आदमी को इससे रिलीफ मिल सकेगा? क्या करप्शन का ये देरीना मसला हल हो सकेगा? ऐसे में इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारे साथ मौलाना बख्श सोमरो मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जी, मौलाना बख्श सोमरो साहब, सारी सूरत हाल सबके सामने। एक जानिब सैलाबी सूरत हाल तो हम देख रहे हैं, नमर्द आजमा होने के लिए हम देख रहे हैं कि पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, और वही वाली बात है कि हादसा हो जाता है उसके बाद हमें ख्याल आता है। लेकिन ऐसे में अब एक बड़ा शोशा बोलूँ या ऐसे में कहूँ कि एक बड़ा सानिहा जो कि हमें नजर आता है, इंटरनेशनल रिपोर्ट सामने आ गई ट्रांसपेरेंसी की, जिसने सब कुछ खोल के रख दिया। क्या कहेंगे? क्या बड़ी अफसोस की बात है कि करप्शन एक तो बढ़ रही है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी हुकूमत थी, हमारी हुकूमत को 3-4 चीजों की बुनियाद बैठाया गया था ना। हमारे पे मुखालिफ कहते थे कि जी इनकॉम्पिटेंस, दूसरा हमारे पे कहा जाता था कि हम महंगाई कर रहे हैं, पॉलिसी खराब है, चौथा हमारे लिए कहा जाता था कि हमें जी इधर उधर से जितवाया गया है। तो ये अभी चारों की चारों चीजें इन पे फिट होती है, पर इन पे +1 एक और आता है, करप्शन। वो तो ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल देख ले। और नैब को जिस तरह इन लोगों ने अपने केसेस माफ कराने के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, तो नैब का अदारा तो इनने सारा कॉम्प्रोमाइज कर दिया हुआ है। नैब कहाँ पॉलिटिकल लोगों पे हाथ डाल रही है? तो मैं तो नहीं समझता कि मुझे कोई उम्मीद है इनमें, या ये लोग कोई करप्शन के खिलाफ इनकी कोई पॉलिसी भी है कोई वाजे। ये तो हर चीज में बिलीव है, इन लोगों ने तो खुद को खुद NRO 2 दे दिया है। ठीक है, किस तरीके से देखते हैं, खास करके अब अगर ये मईशत, वैसे ही हम देखते हैं कि जब एक हुकूमत का दौर ख़त्म होता है, दूसरी हुकूमत का दौर शुरू होता है, तो इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू हो जाता है कि मईशत को तबाह करने में जो साबिक़ा हुकूमत है उसका जो है वो हाथ है। ऐसे में अब जो पॉलिसीज नज़र आ रही हैं, आपको लगता है कि मईशत आगे बढ़ जाएगी? देखिए, ये लोग तो यही कह के आए थे ना कि हम कुछ कर नहीं पा रहे और इनके पास सारा इलाज है, इनके पास ही सारा मुल्क के लिए पॉलिसी है। तो इन लोगों ने क्या किया 3 साल के अंदर? रिग्ड इन लोगों ने इलेक्शन कराया, खुद ये वापस मुंतखब होके आ गए। मईशत का भी ठेका इनने लिया था, IMF का भी ठेका इनने लिया था। IMF का थोड़ा सा चंद अरब रुपए का ये जो है कर्ज उतार लेते, उस पर खुशी मनाते। मतलब चंद पैसे इनने उनके उतार दिए, उस पर खुशी मनाते कि हमने जी IMF का कर्ज उतार दिया। और करप्शन, इनकॉम्पिटेंस के खिलाफ इनकी कोई वाज़ेह पॉलिसी है ही नहीं। मतलब नून, पीपल्स पार्टी और बाकी पार्टियां ऐसे इकट्ठी हो गई है, ये एक दूसरे के सियासी दुश्मन थे, एक दूसरे का इन लोगों ने एहतसाब करना था, एक दूसरों पे ये इंजाम तलाशी करते रहे, केसेस करवाते रहे। ये सारे ऐसे इकट्ठे हो गए, केसेस सारों के माफ। वो कहते हैं इंग्लिश में कि जी यू स्क्रैच माई बैग, आई स्क्रैच योर बैग। एक दूसरे को ये लोग बचा रहे। गवर्नमेंट इन लोगों ने फॉर्म कर दी है। खतरा इन लोगों को सिर्फ एक ही पार्टी है, क्योंकि एक ही पार्टी कहती है तब्दीली का, एक ही पार्टी कहती है कि जी हमने एहतसाब करना है, एक ही पार्टी कहती है कि पाकिस्तान को हमने नया पाकिस्तान बनाना है, बेहतर पाकिस्तान बनाना है। ये सारे चीज में इकट्ठे हो गए हैं, और इन लोगों को इकट्ठा एक ही कॉमन चीज करती है कि क्योंकि सारे एक ही काम के करने वाली पार्टी है। एक ही पार्टियां सारी हैं जो करप्शन करती हैं, यही वो पार्टियां जो जुल्म करती हैं, यही वो पार्टियां जो NRO में सारे इकट्ठे बैठ के मिल बैठ के अब खा रहे हैं। इनकी रिकंसिलिएशन की पॉलिसी 2008 की यही थी, अब की भी नहीं है। कोई शक्लें पहले वाली नहीं बदली, वही पार्टियां हैं, वही इनका काम है, कोई ये बेहतरी नहीं लिया। सैलाब पहले आते रहते थे, अब भी आते हैं, ये सिर्फ इंतजार में थे कि बाहर से कोई इमदाद आए। आज तक इन लोगों ने सैलाब को काउंटर करने की कोई पॉलिसी नहीं बनाई। KPK की हुकूमत को आप देख लें, वो बाहर की फंडिंग नहीं ले रहे, वो कह रहे सारों का जितना इमदाद है वो सारा हम खुद करेंगे।
کیونکہ وہ گورنمنٹ غیرت رکھتی ہے اور وہ خوددار ہے گورنمنٹ، وہ چاہتی ہے کہ عوام کو ہم خود ڈیلیور کریں. یہ باہر کی امداد کے لیے بے شرموں کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں لائن میں کہ باہر سے امداد آئے گی، کیونکہ باہر کی امداد آتی ہے کوئی احتساب نہیں ہوتا. باہر سے جو چیز آتی ہے اس کا بھی کوئی احتساب نہیں ہوتا. جو یہاں سے فنڈ یہ جنریٹ کرتے ہیں، جو ڈیولپمنٹ میں لگانا ہوتا ہے، اس کا بھی آج تک احتساب نہیں ہوتا. تو ان لوگوں میں تو کوئی کسی کی امید نہیں ہے، نہ عوام ان کے ساتھ ہے. یہ کسی اور طرح سے جیت کے پارلیمنٹ میں آئے ہیں اور ان کی پرائرٹیز بھی کچھ اور ہی. ان کی پرائرٹی کوئی عوام کو ایڈریس کرنا نہیں ہے. ٹھیک. مولانا بخش تمرو صاحب، ظاہر حکومتی ایوانوں سے لے کر ہم نچلی سطح تک دیکھیں تو ہر جگہ رشوت ستانی کا بازار گرم نظر آتا ہے. ایسے میں سفارشات بھی نظر آتی ہیں، ذاتی مفادات کے لیے کام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. شفافیت کیسے ہوگی؟ کوئی پالیسی ہے؟ دیکھیں، جس بندے نے ڈیم بنانے کا سوچا اور اپنے دور حکومت میں 3 ڈیم وہ انیشیٹ کر کے گیا کہ جی 3 ڈیم بن رہے ہیں. ان لوگوں نے کیا بنایا؟ اورنج ٹرین، میٹرو. یہ کوئی چیزیں تھی کیا؟ اس سے ملک چلے گا؟ اس سے معیشت چلے گی؟ مجھے بتا دیں، اس طریقے سے دیکھیں، انفراسٹرکچر کو دیکھیں تو ڈیفینیٹلی تمام چیزیں ایک عوام کے لیے ضروری ہیں، اور ایسے میں ڈیم کی جو سجیشن ہے وہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے. لیکن اس طرح کہہ دینا کہ حکومت جو ہے وہ میٹرو بسز ہو گئی یا دوسرے پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہیں کہ وہ ضروری نہیں ہے. وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ ٹاپ 10 میں ضروری نہیں آتی پریورٹی. جی، وہ آپ کی جو سب سے زیادہ سخت ضرورت ہے نا، وہ 10 چیزوں کی. وہ آپ کو ایجوکیشن ایمرجنسی، آپ کو ہیلتھ کیئر کو یونٹ کو صحیح کرنا ہے، آپ نے ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے. ان چیزوں پہ ان کا کوئی زور نہیں ہے. آپ نے ڈالر کو نیچے لے آنا ہے، یہاں کی معیشت، یہاں کا احتساب صحیح کرنا ہے. آپ نے کرپشن کے خلاف کریپ ڈاؤن کرنا ہے. ان کے خلاف کوئی ان کی پالیسی نہیں ہے. ان لوگوں کی پالیسی صرف یہ کہ جی ہم وہ دکھاوے کر دیں، ہم ایڈورٹائزمنٹ کر دیں، ہم ایڈ کر دیں، ہم میڈیا کو کنٹرول میں کر دیں، ہم اپنی جو ہے اچھی ایک پکچر دکھا دیں، اپنا پروموشن کر دیں. ان لوگوں کی نیت صرف یہ کہ عوام کو بیوقوف بنانا، اور یہ پچھلے کئی ڈیکیڈ سے یہی کام کرتے آ رہے ہیں. ان میں کوئی اور فرق نہیں آیا. یہ پہلے بھی یہی کرتے، ان میں کوئی اجتماعی کام کی طرف نہیں گئے. ان کو نہیں پتا تھا کہ ہر سال، ہر 4-5 سال بعد یا بارشیں آتی ہیں یا پھر یہاں پہ سیلاب آتا ہے تو اس کے لیے اقدام لیے جائیں. ان لوگوں نے کچھ کیا ہی نہیں اس بارے میں. سر، یہ تو پچھلے 17 سالوں سے براجمان ہیں، کچھ 25 سالوں سے براجمان ہیں، اور خاص کر کے کلائمیٹ چینج اب جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہم تمام لوگوں کے لیے سوال نشان بنا ہوا ہے. دیکھیں، جس چیز میں ایمرجنسی کی ضرورت ہوتی ہے نا، اس چیز کو یہ نگلیکٹ کرتے ہیں. جب ایجوکیشن میں ضرورت تھی، انہیں نگلیکٹ کیا. جب سیکورٹی چیلنجز آئے، ان نے نگلیکٹ کیا. جب یہاں پہ ہیلتھ کیئر میں ایشوز ہونا شروع ہوئے، ان نے نگلیکٹ کیا. سیلاب آئے، ان نے نگلیکٹ کیا. بارشیں آتی رہی ہیں سندھ میں، 2012 میں بارش آتی رہی ہے، 2022 میں آتی رہی ہے. باہر سے امداد آتی رہی ہے، لوگوں کے فصل تباہ ہوئے، ان لوگوں نے نگلیکٹ کیا. ایگریکلچر پہ ان لوگوں نے جو کام کرنا چاہیے تھا، ان لوگوں نے نہیں کیا. اس چیز کو بھی، ایگریکلچر چیزوں کو بھی نگلیکٹ کیا ہے. اریگیشن آج تک یہ لوگ صحیح نہیں کر پائے. ان سے تو اتنی چیزوں کا احتساب لیا جانا چاہیے. اور یہ آتے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی، ان کی پوری سیاست جو عمران خان اور پی ٹی آئی کے اوپر ہے بس، اور ان کی کوئی سیاست نہیں ہے. اب بھی انتظار میں کہ باہر سے کوئی امداد آئے گی، باہر سے کوئی ڈالر آئیں گے. کبھی خوددار نہیں بننا، کبھی ان کی ایک پالیسی واضح نہیں ہونی. کبھی ان کے تو آپ حکومت کے لوگوں سے پوچھو، اپنے پارلیمنٹرین جو ان کے جاتے کیوں نہیں عوام کے بیچ میں؟ ٹھیک. اچھا، ہم ایک چیز یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ملک پاکستان کی معیشت کو اگر بہتر کرنا ہے تو ہمارے پاس 3 ریسورسز ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. ایگریکلچر سیکٹر ہے ہمارا، اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ہمارا مائنز اینڈ منرلز ہے، اس کے ساتھ ساتھ ریمیٹنس ہیں. اب اگر ریمیٹنس کی بات کریں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے ملک سے ہمارا نوجوان بچہ باہر جا رہا ہے، لیکن ایسے میں کیا ہم مین پاور کو ہینڈل کرنے میں کمزور ہو گئے ہیں جب بھی ہمارے ملک کے بچے باہر جا رہے ہیں؟ لوگ اس لیے باہر جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ان کو امید نہیں ہے. وہاں یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ صرف امیروں کے بچے ہی ترقی کر سکتے ہیں، یہاں پہ صرف سیاستدانوں کے بچے ترقی کر سکتے ہیں. جو مڈل کلاس ہماری ہے، جو اسکلفل ہمارا لیبل ہے، وہ مایوس ہو رہا ہے. ان کو یہاں کی وہ سیلری نہیں ملتی جس کے لیے وہ پڑھ کے محنت کر کے بڑے ہوتے ہیں. یہاں پہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں. یہاں لیپ ٹاپ کے خواب دکھائے جاتے ہیں، آئی ٹی سیکٹر کو بوسٹ نہیں کیا جاتا. آئی ٹی سیکٹر پاکستان سے زیادہ تو ابھی مڈل ایسٹ پہ شفٹ ہو رہا ہے. ان کے پاس ایسا کیا ہے؟ عوام تو ساری یہاں کی جا رہی ہے، سارا اسکلفل لیبر یہاں کا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی پریورٹیز ساری اور ہو چکی ہے. ان لوگوں نے کئی چیزوں پہ فیل ہو چکے ہیں، یہ ڈیلیور نہیں کر پائے. اور جب ان پہ بات، جی مولانا بخش تمرو صاحب، فرق نہیں جانتے کہ ریاست الگ چیز ہے، حکومت الگ چیز ہے. ٹھیک. اچھا، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کرپشن کا بازار ہم ایک جانب دیکھ رہے ہیں، معیشت دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایسے میں مضبوط کرنے کے لیے پالیسیز بھی بنائی جا رہی ہیں، لیکن کیا کوئی سرمایہ کار باہر ملک سے یہاں آئے گا جو کنڈیشن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، باہر کے لوگ یہاں کیوں آئے؟ پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں، کیا آپ ان کو سیکورٹی فراہم کرتے ہیں؟ کیا ان کو آپ کمفرٹ دیتے ہیں وہ والا؟ کیا وہ آپ کے ملک میں ڈالر کا ریٹ جو فلکچویٹ نہیں ہو رہا بار بار؟ باہر کا بندہ یہاں پہ کیوں آئے؟ جب وہ یہاں پر آتے بھی تو آپ لوگ کام نہیں کر پاتے. یہاں کی گورنمنٹ ان کو
جب چائنا سے چیزیں یہاں آ رہی تھی، آج تک آپ سی پینگ نہیں بنا سکے. سی پینگ ان سے پوچھیں ان کے پیسوں کا بنے کہ باہر کے پیسوں کا بنے، اس کو یہ نہیں سنبھال سکے ہیں. تو باہر کے لوگ تب آتے ہیں جب آپ کی حکومت کی شکل وہ دیکھتے ہیں کہ یہ شکل جو ہے کیا ان کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں، کیا یہ شکل خوبصورت ہے، کیا یہ ان کا جو حکومت کا پالیسی ہے، جو چلانے کا طریقہ کار ہے، کیا اس سے آپ سمجھ. جس دن عمران خان کو ہٹایا اگلے دن روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے لوگوں نے کیوں پیسے نکال دیے؟ کیونکہ لوگوں کو پتا تھا واپس چور آ کے بیٹھ گئے، یہاں کوئی احتساب نہیں ہونے والا. یہ تو بار بار ایک چورن دکھایا جاتا ہے کہ جی احتساب ہوگا احتساب ہوگا. ہماری جیسے حکومت چلی گئی احتساب کی تو کسی کو کوئی امید نہیں ہے. اور کون سا احتساب ہوا ہے؟ ساروں نے اپنے کیس معاف کرا دیے اور باہر کے آسروں میں بیٹھے کہ باہر کے لوگ، یہاں جو بھی حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ان کے جو پیسے اتنے باہر پڑے، یہ اپنے پیسے واپس لانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو باہر کا بندہ بیوقوف ہے کہ وہ پیسے لے آئے گا. آپ کی پالیسی نہیں ہے، آپ کے میں میرٹ ہی نہیں ہے. آپ نے میرٹ ہی تباہ کر دیا، میرٹ کی تو دھجیاں اڑا دی ہے. ٹھیک. اچھا دوسری جانب اگر ہم دیکھیں انٹرنیشنل رپورٹ کو دیکھتے ہیں کرپشن کے حوالے سے، تو ایسے میں 133 اور 135 کا یہ فیگر سامنے آیا ہے. 180 ممالک کی بات ہو رہی ہے. 2023 کی بات کریں تو 133 اور 2025 کی بات کریں تو 135. تو سر اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ ہم خود، میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کی پریورٹی نہیں ہے ان چیزوں کو ٹیکل کرنا، کیونکہ گورنمنٹ ان چیزوں میں خود ملوث ہے. گورنمنٹ اپنا احتساب خود نہیں کرنا چاہ رہی، کسی کا بھی احتساب نہیں کرنا چاہ رہے. جو گورنمنٹ کے خلاف بولتا ہے اس پہ کیس بنا دیتے. یہ پیکا ایکٹ جو اٹھا کے لائے اس لیے تو لائے کہ کو چپ کرایا جائے، یہاں پہ لوگوں کو شعور نہ مل جائے، یہاں کے لوگ کھڑے نہ ہو جائیں، یہاں کے لوگ اپنا حق نہ مانگنا شروع کریں، لوگ سوال نہ کریں. کیونکہ پہلے سے زیادہ 10 سال پہلے دیکھ لیں اور اب دیکھ لیں، بڑا فرق ہے. لوگوں میں شعور آنا شروع ہو گیا، لوگ سوال کرنا شروع ہو گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں یہ گورنمنٹ جو ہے جس کے لیے آئی ہے، کوئی چیز کمپیٹنس کچھ بھی یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. دے آر ہائیلی کرپٹ. چوتھی بار سندھ میں ایک ہی پارٹی یہ واپس حکومت آئی ہے اور اب ایکسپیکٹ کریں کہ چینج آئے گا. سر یہ حکومت اگر کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر پائی تو سابقہ حکومت میں آپ کے ہی لوگ موجود تھے، ایسے میں انہوں نے کیا ڈیلیور کیا؟ دیکھیں ہم نے تو اتنا کچھ ڈیلیور کیا تو لوگ ہمارے ساتھ آج کھڑے نا. سر کیا کیا؟ 2-4 کوئی پروجیکٹ ہمیں اچھے بتا دیں. ہم نے دیکھیں ہمارے ٹائم پہ تو ڈیم بنے نا، ہمیں زیادہ راہ جانے جاتے ہیں، ہم ڈبل ڈیم بناتے. ہماری کوشش تھی کہ سستی بجلی یہاں فراہم کی جائے، ہم اس طرف جا رہے تھے. کیونکہ مین ایشو جو ہے وہ ٹرانسمیشن لائن میں آتا ہے. ٹرانسمیشن لائن کو ہم سیدھا کرنا چاہ رہے ہیں. ان لوگوں نے ٹرانسمیشن لائن پہ بھی کچھ نہیں کیا، ڈیم پہ بھی نہیں کیا، اوپر سے آئی پی پی کا ان کا پورا اسکینڈل سامنے آ گیا کہ کتنے لوگ اس میں ملوث ہیں، اس کا بھی یہ لوگ احتساب نہیں کرا رہے. ٹھیک. اچھا خیبر پختونخوا کی بات کریں، بی آر ٹی منصوبے کی ہم بات کریں، یا دوسری جانب ہم صحت کارڈ کی بات کریں، یہ دونوں چیزوں میں جو خود برد نظر آئی ہے، جو کرپشن نظر آئی ہے، کیا یہ بھی ایک آپ کی جماعت پہ سوالیہ نشان نہیں ہے؟ احتساب ہم تو خود کہہ رہے ہیں ہمارا احتساب کرو. یہ بولے کہ ان کا احتساب کرو، یہ تو خود اپنا نہیں کراتے، یہ ہمارا کیا احتساب کریں گے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کھول کے. خان صاحب نے تو خود کہا ہے میری پارٹی میں اگر کہہ رہا ہوں بندہ ہے میرے سامنے چیز لیا میں نکال دوں گا. ٹھیک. اچھا بیوروکریسی کی اگر بات کریں، ویسے آپ کے دور حکومت میں جب جو میں اگر اس کو اس طریقے سے کہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت جب موجود تھی، ایسے میں بھی ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ وزارتوں کے جو معاملات سامنے آ رہے تھے، ایسے میں ہمیں اس میں بھی وہ لوگ نظر نہیں آئے. اس وقت بھی ٹیکنوکریٹس کا آنا لازم اور ملزوم تھا، لیکن ایسے میں ہم نے دیکھا کہ وزارتیں بانٹی گئی تھیں. دیکھیں مسئلہ یہ تھا کہ خان صاحب جو کرنا چاہتے تھے نا، ان کے لیے ان کو چاہیے تھا 2/3 میجورٹی. اور افسوسناک بات یہ کہ خان صاحب پاور میں تو آ کے وزیر اعظم بن گئے، پر ان کو وہ 2/3 میجورٹی کبھی نہیں ملی. وہ وزیر اعظم ضرور تھے اس ملک کے، پر پاور اور اقتدار ان کے پاس پورا نہیں تھا ہاتھ میں. اور 18ویں ترمیم میں جو صوبے تھے وہ کافی حد تک خود مختار تھے. 29 ڈپارٹمنٹ ہر صوبے کے پاس خود تھا. اگر سندھ میں پوچھا جائے کہ یہاں پہ خان صاحب یا پی ٹی آئی نے کیا کیا، کیونکہ یہاں پہ 29 ڈپارٹمنٹ آلریڈی اسی صوبے کے پاس تھے، پولیس، ڈی سی اور باقی سارے ڈپارٹمنٹ کے پاس تھے. سر لیکن ہم نے یہ بھی تو دیکھا کہ 100 ملین کا ارب کا وعدہ بھی کیا گیا اور اس کے بعد وہ وعدہ پورا نہیں ہو سکا کراچی کے لیے. کراچی کے لیے سابقہ وزیر اعظم جب آئے تو وہ ایک ہی بار پوری اپنی ٹینیور پیریڈ کے اندر آئے اور اس کے بعد وہ انہوں نے کراچی کا رخ ہی نہیں کیا. تو ایسے میں اتنا بڑا شہر ہے شہر کراچی جو پورے پاکستان کو پالتا ہے، تو اس کے لیے پریورٹی پہ کام ہونا چاہیے تھا. مجھے ایک بات بتائیں نا، کراچی کے لیے وہ کون سا کام کرتے اور کون سے ڈپارٹمنٹ کے تھرو کام کرتے جو کراچی کو فائدہ ہوتا؟ ٹھیک. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپارٹمنٹس، جی دیکھیں 29 کے 29 ڈپارٹمنٹ تھے ہی صوبے کے پاس. واضح لکھا ہوا تھا 18ویں ترمیم میں کہ اس میں وفاق انٹرفیئر کر ہی نہیں سکتا. وفاق ریلوے میں کر سکتا تھا، جو کہ خان صاحب کے دور میں ریلوے کو بہتر کیا گیا، ریلوے کا نقشہ بدلا گیا. وفاق کے بعد ایویشن تھا،
ایئرپورٹ آپ کے سامنے، ایئرپورٹ پہ سیکیورٹی طے کی گئی، جو سیکیورٹی چیلنجز تھے وہ حل کیے گئے. یہ وفاق کے پاس تھا. گیس وفاق کے پاس تھی. ہائی وے موٹر وے وفاق کے پاس تھا. اور سر ہائی ویز تو نظر ہی نہیں آتی ہمیں. بات تو یہی ہے کہ جب بھی ہم سے حکومت سے بات کرتے ہیں، جو ہماری موجودہ حکومت سے بات کی جائے، وہ تو کہتے ہیں ہمیشہ سے کہ وفاق سے فنڈ ہی نہیں ملتا تھا. نہیں، وفاق کے پاس تو این ایچ ہے نا، پروونشل ہائی وے تو وفاق کے پاس نہیں تھا. اگر آپ پروونشل ہائی وے کو کمپیئر کر رہے ہیں نیشنل ہائی وے کے ساتھ، تو ان دونوں میں تو فرق ہے. نیشنل ہائی وے آتا ہے وفاق کے ہاتھ میں، جو کہ آج تک آتا ہے. پروونشل ہائی وے تو صوبے کا اس میں ہے، تو وہ تو صوبہ ہی کرے گا نا. وہاں کے روڈ رستے تو یہی بنیں گے. ٹھیک ہے. اچھا بس یہ بتائیے گا کہ ملکی ترقی اور معیشت کو اگر آگے بڑھانا ہے تو ہمیں کیا پالیسیز اپنانی ہوگی؟ کیا کسی قسم کا اب ظاہر اب ہم جس طریقے سے کرٹیسائز کریں کہ دوسری حکومت جو حکومت میں لوگ ہیں اگر وہ ہمیں ڈیلیور کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، آپ کی حکومت ہوتی تو اگر وہ ڈیلیور کرتی تو کیا پالیسی ہوتی؟ دیکھیں ہماری حکومت تو میں کہتا ہوں ہماری حکومت تھی نہیں، ہماری حکومت نام کی تھی. کیونکہ جو ہماری حکومت میں منسٹر بنائے گئے تھے وہ ہماری پارٹی کے ساتھ سچے نہیں تھے. وہ بکے، ان کے ریٹ لگے، وہ سندھ ہاؤس میں بکے، ساری پارٹی نے خریدا. اور وہاں واضح ہو گیا تھا کہ کون پی ٹی آئی کا تھا کون نہیں تھا. آج جو لوگ پی ٹی آئی میں بیٹھے وہ پی ٹی آئی کے جو خان کے ساتھ کھڑے ہیں. باقی لوگ ادھر ادھر سے دکھا کے ہماری حکومت کو استعمال کر کے خان صاحب کو وزیر اعظم بنا کے استعمال کر کے شو کیا گیا تھا. خان صاحب کے اپنے لفظ ہیں جو ان کے، وہ مانتے ہیں کہ جو ان سے سب سے بڑی غلطی ہوئی کہ ان کی اگر 2/3 میجورٹی نہیں بن رہی تھی، ان کو وزیر اعظم والی عہدے پہ جانا ہی نہیں چاہیے تھا. ان کو چاہیے تھا اپوزیشن. سر آپ ان کی پارٹی کی اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم وہ نااہل تھے، ایسا تو نہیں کہنا چاہ رہے کہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو حکومت بنی تھی نا وہ خان صاحب کی نہیں تھی، نہ وہ تحریک انصاف کی تھی. اور کس کی حکومت تھی سر؟ غلطی حکومت ان کی تھی جو ان حکومت کو لے کے آئے ہیں، جن کے ساتھ یہ ڈیلے کر کے لائے، جن سے یہ این آر او لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ مولا بخش سوبرو، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جیسے کہ کرپشن کا بازار ہم نے دیکھا کہ گزشتہ ادوار کی بات کریں، آپ کے دور کی بات کریں تو کرٹیسائز کرنا تو بڑا آسان سا کام ہے، لیکن اداروں کو خاص کر کے پالیسیز بنانی ہوں گی تاکہ عوام تک جو ثمرات ہیں وہ مل سکیں. اس وقت ہوا ایک بریک کا. بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں. ہمارے سے جڑے رہیں، دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام جس کا نام انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک ٹو دا شو. جیسے کہ پروگرام میں ہم بات کریں ملکی معیشت کے حوالے سے، اور ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں ٹرانسپیرنسی رپورٹ بھی منظر عام پر آ گئی. یہ ٹرانسپیرنسی رپورٹ نے پورے پاکستان کے تمام اداروں کا اس وقت پول کھول کے رکھ دیا. ایسے میں معیشت کس ڈگر پہ جائے گی؟ کیا اسی طریقے سے ادارے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے؟ ایسے میں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے عبید شاہ نے، سینئر تجزیہ کار بھی ہے. سر کس طریقے سے دیکھتے ہیں کرپشن کا ایک دیرینہ مسئلہ ہمیں منظر عام پر نظر آتا ہے جو کئی ادواروں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے؟ ملکی ترقی اور معیشت اور ادارہ جاتی شفافیت بری طرح متاثر ہے، کیا کہیں گے؟ السلام علیکم وقار بھائی. آپ نے تو اس کو کہا کہ بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں یہ مسئلہ حل ہی ہو گیا پرماننٹلی. اچھا پرماننٹلی حل ہو گیا سر، کیسے حل ہو گیا؟ بس یہ اب جو سول حکومتیں چلی آ رہی ہیں تواتر سے 2007 کے بعد سے، ان حکومتوں نے آہستہ 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 پورا کلچر جو ہے بڑے سلیقے سے اور بڑے غیر محسوس انداز سے بالکل ہی بدل کے رکھ دیا ہے. اب کرپشن تو ایک لیگل ٹینڈر ہے، ایک قانونی ایک معاملہ ہے. یہ تو سرکاری فیس ہے. اب سمجھ لیجئے سرکاری افسر جو ہیں دفتر میں، سرکاری افسران جو ہیں وہ کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں. تو یہ تو آپ سمجھ لیجئے یہ تو اب قانونی پہلو ہے اس کا کہ بھائی یہ تو دینی ہے. وہ تو ایسے لیتے ہیں آنکھیں نکال کے جیسے ان کا حق ہو، اور وہ نہ دینے والے کو تو اب میں ایک ایسی ہستی کا ایک نام تو لے نہیں سکتا ہوں، لیکن مجھے ایک سرکاری افسر نے کچھ دن پہلے بتایا کہ ان کا فون آیا اور وہ بہت بڑے اہم ترین سرکاری عہدے پر ہے خود. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے فون آیا کسی افسر کی میرے ماتحت کی شکایت کرنے کے لیے، اور شکایت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی یہ اتنا بغیرت ہے کہ اس نے پیسے بھی لے لیے اور میرے دوست کا کام بھی نہیں کر رہا. یعنی ان کو شکایت پیسے لینے پہ نہیں تھی، شکایت یہ تھی کہ کام نہیں کر رہا لے کے. پیسے لینا تو اب معمول کی بات ہے، کون سا افسر پیسے کے بغیر کام کرے گا؟ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہے ہیں، بچے گرامر سکولز میں اور بڑے بڑے جہاں تنخواہ ان کی فیسیں جو ہے ان کی تنخواہوں سے زیادہ ہے ان میں پڑھ رہے ہیں، ریٹرنز اپنے جمع نہیں کراتے، ڈکلیئر کچھ کیا نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب نے کچھ دن پہلے کہا کہ جی پرتگال میں آدھے سے زیادہ سرکاری افسران نے فیڈرل بیوروکریسی کی جو ہے پرتگال کی نیشنلٹی لے لی ہے. یہ اس ملک کے حالات سر، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل والے خواہ خواہ یہ ناک میں تنکا گھما کے جگاتے ہیں. یہ تو اپنا آفس بھی بند کر دیں اور لکھ دیں بھائی یہاں کرپشن کی ایک قانونی حیثیت ہے، حصہ بقدر جثہ سب سیاسی لوگوں کی پشت پناہی سے ہوتا ہے، اور ساری اسٹیبلشمنٹ چاہے وہ سول ہو چاہے ملٹری ہو ان کی سرپرستی اور خاموش آشیبار ان تمام معاملات میں اس نظام میں سب کو حاصل ہے. کوئی محکمہ نہیں ہے
جہاں پر آپ میرٹ پر پیسے کے بغیر کوئی کام کرا سکتے ہوں، اور آپ کہتے ہیں سب سے کریکٹ محکمہ فلاں فلاں فلاں. محکموں میں ریس ہے سر، آپس میں دوڑ ہے، پہلے نمبر پہ میں آؤں گا، پہلے نمبر پہ میں آؤں گا، ایسا والا سلسلہ ہے اب تو. ٹھیک. اچھا عبید شاہ، ظاہر ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، بڑا ایک سوالیہ نشان ہے یہ بھی کہ اب عوام کا کیا ہوگا. ادارے تو اپنی جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں عوام، ملوث نظر آ رہے ہیں. بکار بھائی عوام بہت خوش ہیں. وہ ایک بادشاہ کا سلسلہ تھا، اس نے پوچھا اپنے وزیر سے کہ بھائی رعایا خوش ہے ہمارے حکومت سے؟ تو انہوں نے کہا سر رعایا تو بالکل چین سے جی رہی ہے. تو انہوں نے کہا بھائی کوئی تکلیف دو رعایا کو تو پھر راحت ہم دیں گے، تکلیف ہٹائیں گے تو رعایا ہمیں دعائیں دے گی بہت. انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، کیا کریں بادشاہ سلامت. انہوں نے کہا بھائی شہر سے نکلتے ہوئے اور داخلے پہ لوگوں کو 2 جوتے مارے جائیں، صبح بھی اور شام کو بھی. جب جا رہے ہو روزگار کے لیے کہیں تب مارے، اور جب واپس داخل ہو رہے ہو شہر میں تب بھی مارے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، انہوں نے لگا دیا. اب بادشاہ سلامت نے کہا بھائی اب یہ 2 لگتے ہیں تو میں ایک کروں گا یا ختم کروں گا تو لوگ مجھے بڑی دعائیں دیں گے. وہ ایک دن دورے پہ کچھ چند روز کے بعد نکلا تو شہر کی فصیل کے ساتھ اس نے کہا دیکھا، معائنہ کیا تو لوگوں سے پوچھا، لوگ جمع تھے، لائن لگی ہوئی تھی، مار لگ رہی تھی ان کو، اور لگواتے جا رہے تھے اور جاتے جا رہے تھے. اس نے پوچھا بھائی کوئی شکایت ہے؟ اپنے وزیروں کا لوگوں سے پوچھو کوئی شکایت ہے، کوئی تکلیف ہے؟ اس نے 2-3 لوگوں سے پوچھا، سب نے کہا حضور شکایت کوئی نہیں، بس ایک عرض ہے. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا یہ بندے یہاں کم ہے، دیر بڑی لگ جاتی ہے جوتے خانے میں، آپ ذرا بندے بڑھائیں، جوتے جلدی مار دیں، اب جلدی فارغ کر دیں. کیا بات ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ صرف عوام جو ہے وہ بجلی، پانی اور روزگار کی تلاش میں ہی اپنی پوری زندگی صرف کر دے گی. سر کوئی نہیں پوچھتا اس ملک میں بجلی کہاں پہنچ گئی، کوئی نہیں پوچھتا. ہم نے چپ رہنا سیکھ لیا، ہم جگاڑوں پہ زندہ ہیں، ہم کوئی احتجاج نہیں کرتے. کشمیری باہر نکل آئے تھے، ایک ڈی سی صاحب کی پتلون اتار کے جلا دی تھی، وہاں 3 روپے کا ریٹ ہو گیا. تو بات یہ یہاں کوئی نہیں پوچھتا اس ملک میں کہ آپ کس قسم کے قرضے لیے، کہاں کھا گئے آپ، کیا خرچ کیا. 5,000 ارب روپیہ صرف صوبائی حکومت ان سالوں میں لے کے ختم کر چکی ہے. وہ 15 ارب روپے کی گندم چوہے کھا جاتے. کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کہاں پیسہ جاتا ہے. 110 ارب روپیہ لاڑکانہ میں خرچ ہو گیا تھا. ایک چیف جسٹس صاحب لاڑکانہ کے ہی تھے، انہوں نے حساب کتاب مانگ لیا تھا، بعد میں معاملہ رفع دفع ہو گیا، کوئی فیصلہ ہی اس کیس کا کبھی نہیں ہوا. تو بھائی کوئی محکمہ آپ یہ کہیں کہ جی یہ یوں ہو گیا، کرپشن اب قانونی بات ہے سر. کرپشن پہ بات کرنا ہی بند کر دیں، یہ لیگلائز ہو گئی. لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ کوئی مسائل نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں سب صحیح ہے، بس جوتے ہیں میں جو ہے جلدی سے لگا کے فارغ کرو. عبید شاہ، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک قانون بن گیا، اگر اس قانون کو ختم کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ پھر تو دیکھیں بات کہیں اور چلی جاتی ہے. وہ کیا ہے، کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ پاکستانی معاشرے کو اب غسل کی ضرورت ہے، اور وہ غسل بھی تیزاب سے ہو. تو وہ بات یہ ہے نا سر کہ یہ تو ہمارے معمولات جو ہے نا، یہ آوے کا آوا بگڑ چکا ہے. یہ بڑی لمبی خرابی کا زمانہ ہے. آہستہ آہستہ کر کے اگر سیدھے کرنے شروع کریں گے تو کس شعبے کو سیدھا کریں گے، کہاں سے سیدھا کریں گے. پہلی تو بات یہ ہے نا سر، جیسی روح ویسے فرشتے. حکمران جو ہے نا، پہلا ذمہ داری ان لوگوں پہ ہوتی ہے جو آپ کے پاس آپ کی قسمتوں کے فیصلے کرنے کے اختیار رکھتے ہیں. جو لوگ اختیار رکھتے ہیں وہ آپ کو سیدھا کرتے جاتے ہیں، ڈنڈے مار کے، جوتے مار کے سیدھا کرتے جاتے ہیں. اگر انہیں قوم کا درد ہو، انہیں قوم کا احساس ہو، اگر ڈنگ ٹپاؤ سسٹم ہے پورا، یار چلنے دو جیسے چل رہا ہے، ٹھیک ہے، لوگ موج میں جی رہے ہیں، خوش ہے، بس جینے دو، چھوڑو. ایوری ڈے افیئرز دیکھو کیا ہے، لوگ کس چیز سے ذرا خوش ہو جائیں گے وہ کرو. تو وہ پالیسی نہیں بناتے لانگ ٹرم، وہ مسئلوں کو ایڈریس نہیں کرتے، وہ ایک سلوشن لمبا نہیں دیتے پرماننٹ کہ یہ اس سے تقدیر بدلے، اس سے معاملات بدلیں، اگلی نسل کو بہتر انوائرمنٹ ملے. کوئی لوگوں کے آپ دیکھیں نا، 2.5 کروڑ 3 کروڑ بچہ اس ملک میں سڑکوں پہ ہے، بھیک بھی مانگتا ہے، وائپر لے کے بھی کھڑا ہے، ننگے پاؤں، شلوار نہیں ہے، قمیض اٹکی ہوئی ہے، گندا ہے، ناک میری ہے، سڑک سے کچرے سے کھانے ڈھونڈ کے کھا رہا ہے. ماں باپ نے چھوڑ رکھا ہے، ٹھیکیداروں کو دے رکھا ہے، سارا دن بھیک منگوا رہے، اسکول نہیں جا رہا. کوئی پوچھ رہا ہے، کوئی پالیسی ہے یہاں کہ بھائی یہ بچہ کل کو جوان ہوگا کس ورک فورس میں جائے گا؟ وہ اپنا نام نہیں لکھ سکتا تو کل کرے گا کیا؟ یہ کروڑوں بچے، پچھلی ایک نسل پوری سڑکوں پر آ گئی، سڑکوں سے وہ بڑے ہو کے معاشرے میں شامل ہو گئی، اس نے دیا کیا؟ دوسری نسل مدرسوں میں پڑھ رہی ہے، جب بات کرنے کی کوشش کرو تو وہ لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ مذہب پیشہ ہیں، ان کو صرف قرآن کا رٹا لگا رہا ہے، قرآن کا مطلب نہیں پتا کہ قرآن میں ہے کیا، کہا کیا جا رہا ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے، ہدایت کیا ہے اس میں.
وہ نوکری ڈھونڈتے ہیں, مسجدیں مل جائیں, کوئی ہم قبضہ کر لیں, خاندان پال لیں. بھائی اس معاشرے میں بگاڑ جو ہے, جب حکمراں ایسے ہیں تو کیسے پھر لوگوں کو آپ ڈھیلا چھوڑیں؟ تو ابھی تو قتل و غارت گری گلی گلی میں شروع ہو جائے گی. یہ تو حکومتوں کا کام ہے, لیڈروں کا کام ہے, لوگوں کو سیدھا رکھ کے, نکیل ڈال کے رکھے, اچھے قانون بنائے, اچھی پالیسی دیں. اب حکمراں بیس ہیں, ڈھیٹ ہیں, جگاڑوں سے آ جاتے ہیں, بات خرابی کی دور تک چلی جائے گی. اس خرابی کا ذمہ دار کون ہے میں بول نہیں سکتا, پر جلیں گے پھر تو. وہ بلوچستان کے ایک وزیر نے کہا تھا سول حکومت کے شروع کے دنوں میں ہی, 2007 کے بعد جب یہ 8 کے الیکشن ہوئے اور یہ سب ہوا, تو اس نے کہا تھا جی کرپشن پہ تو سب کا ایکول حق ہونا چاہیے, ہم پسماندہ غریب ہے, ہمارا حق نہیں ہوگا کیا؟ سب کا ہونا چاہیے. یہی والی بات ہے. جو لوگ لوگوں کے ووٹوں سے جینونلی آتے ہیں, لوگوں کو جواب دہ ہوتے ہیں, ان کے درمیان رہنے والے ہوتے ہیں, وہ لوگوں کے لیے فکر بھی کرتے ہیں اور ڈیلیور کرتے. جو آ جاتے ہیں بیک ڈور سے گھوم پھر کے, ڈبہ کسی کا بھی نکلے بھرا ہوا, وہ خالی ہو جاتا ہے, دوسرے کا ڈبہ بھرا ہوا تھا, وہ چند لوگوں کو خوش کرتے ہیں, ڈنگ ٹپاؤ طریقے سے کام چلاتے ہیں. ان کو کیا ٹینشن ہے؟ انہیں اپنا لشکر پالنا ہے, بس انہیں اپنا قبیلہ پالنا ہے. اب آپ دیکھیں پیپلز پارٹی 17 سال سے آئے چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے 4 کام اچھے بھی کیے ہوں گے, میں تو یہ بلیو کرتا ہوں کہ ایک بند گھڑی بھی دن میں 2 بار صحیح ٹائم دکھاتی ہے, مگر آپ جینون لیڈرشپ تھوڑی ہیں. آپ پورا جو بھی سندھ میں جینونلی حالات دیکھتا ہے, جنازے 4 پہیوں پہ جاتے ہیں, بیمار جو ہے ریڑھی پر رکھ کے لے جائے جاتے ہیں, اسپتالوں میں کیا حال ہے, اسکولوں میں کیا حال ہے, تعلیم کا کیا حال ہے. اسکول کے جو ماسٹر بھرتی ہوتے ہیں ان سے کہو کہ آپ آخری رسول کا نام بتا دو, تو وہ بولتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام. ان کو یہ پتا کتنے روپے میں نوکری ملے گی پی ایس ٹی کی اور ایچ ایس ٹی کی. تو سر آپ معاشرہ, حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ حکومتیں یہ کرتی ہیں تو ختم ہوتا جاتا ہے معاشرہ نیچے سے, اور کیا ہے. ٹھیک ہے عبید شاہ, سینئر تجزیہ کار آپ ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت اچھا آپ کا موقف تھا جو کہ سامنے آ گیا ہے. کرپشن کا یہ دیرینہ مسئلہ ہے, حل کرنے کے لیے تمام تر, چاہے وہ صوبائی حکومت ہو, وفاقی حکومت ہو, یا تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر آنا ہوگا تاکہ ایک مربوط حکمت عملی بنا کر عوام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچایا جا سکے. اس وقت بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آتے ہیں, ہمارے سے جڑے رہیں, دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام جس کا نام ہے انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک ٹو دا شو. جیسے کہ پروگرام میں ہم بات کریں کرپشن کے حوالے سے, جیسے کہ ابھی عبید شاہ صاحب نے کہا کہ یہ کرپشن کا جو بازار گرم ہے, اسے کرپشن نہ کہیے بلکہ یہ سمجھیے کہ یہ قانون بنتا چلا جا رہا ہے, اور اس قانون کو کس طریقے سے بدلا جائے گا اس کے اوپر بڑی اس وقت صورتحال ہم دیکھتے ہیں. ایسے میں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے چودھری محمد اکملی, ماہر معاشیات بھی ہیں. سب سے پہلے ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر تمام تر صورتحال سامنے ہیں. اب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل جو رپورٹ ہے وہ ہمارے سامنے آ چکی ہے, اور انٹرنیشنل رپورٹ جو ٹرانسپیرنسی کی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کرپشن کا بازار گرم ہے. ایسے میں 3 محکمے بھی بتائے جا رہے ہیں. ٹھیکیداری کا نظام ہو گیا, محکمہ پولیس بتایا جا رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی نظام کی بات کی جا رہی ہے. سر کیا ان تمام تر صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی؟ کیونکہ حکمراں تو کہتے ہیں کہ معیشت کا پہیہ جو ہے وہ چلتے جا رہا ہے, ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں. دیکھیں کرپشن کی جو مثال ہے نا, کسی بھی معیشت کے لیے ایک دیمک جو ہے نا وہ کہلاتی ہے. یعنی دیمک جس طرح ایک لکڑی کو ختم کر جاتی ہے نا, اسی طریقے سے یہ کرپشن جو ہے وہ اکانومی کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. اکانومی کا کیا, پورے ملک کا, معیشت کا, معاشرے کا جو ہے نا وہ تباہی اور بربادی کر دیتی ہے. جس سے نہ صرف یہ کہ معاشی مشکلات پیدا ہوتی ہیں بلکہ سوشل ایشوز بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں. لوگ طاقتور سے طاقتور ہوتے جاتے ہیں, کمزور جو ہے وہ طبقہ وہ پستا رہتا ہے, استحصال ہوتا ہے, لوگوں کا حق مارا جاتا ہے, لوگوں کا ناانصافی ہوتی ہے. اور مطلب ایک کرپشن کی وجہ سے جو ہے نا وہ 5000 قسم کے معاشرے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس کو اگر ہم صرف یہ سمجھیں کہ اس کے معاشی اثرات ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ ہر لحاظ سے انسانوں کی اور معاشرے کی زندگی کو متاثر کرتا ہے. اور یہی جو ہے وہ ہمارا المیہ ہے پاکستان کا بھی. اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی ناجائز کام کروانے کے پیسے تو دینے ہی دینے ہوتے ہیں. یہاں پہ تو جائز کام کروانے کے بھی آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں. مطلب اگر آپ کوئی آپ ڈپارٹمنٹ لے لیں, مطلب لینڈ ریونیو کا لے لیں, پولیس کا لے لیں, تعلیم کا محکمہ لے لیں, ٹیکس کا محکمہ, مطلب جو نیم ہے نا, ہر طرف یہی ہے کہ آپ نے اگر آپ جا کے اپنا کوئی جائز کام بھی کروانا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو خرچی پانی دینی پڑے گی. باقی رہ گئی غلط کام کروانے کی, تو وہ شریف آدمی کا تو کام ہی نہیں ہے کوئی غلط کام کروانا. وہ تو پھر اس کے لیے مافیاز اور
ہمارے جو بڑے بڑے جو مگرمچھ ہیں وہ موجود ہیں، اور باقاعدہ وہ کارٹلز کی صورت میں جو ہے وہ کرپشن سے ریلیٹڈ جو کام ہے وہ کرتے ہیں۔ تو ان دونوں طریقوں کی جو کرپشن ہے، ایک تو جائز کام کروانے کے لیے جو کرپشن ہے، اور دوسرا ناجائز کام کرانے کے لیے جو کرپشن ہے، ان دونوں کا جو ہے وہ خاتمہ بہت ضروری ہے اگر ہم اپنی اس معیشت کو جو ہے وہ ترقی دینا چاہتے ہیں۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ختم کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ من حیث القوم اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ سب لوگ ہی کرپٹ ہیں، جس کا جہاں پہ بھی بس چلتا ہے وہ کوئی آسرا کرتا ہے کیا؟ ایک چوکیدار سے لے کے اور ایک مالی سے لے کے اور اوپر کے لیول تک آپ 24 گریڈ کے افسروں تک چلے جائیں، سارے کے سارے جو ہے وہ کرپٹ ہیں، جس کا جہاں جتنا مطلب جو ہے نا وہ داؤ لگ رہا ہے وہ آسرا نہیں کرتا ہے۔ وہ عوام بھی جو ہے نا وہ اس میں بھرپور اس چیز میں ذمہ دار ہے، اس کرپشن میں۔ صرف اور صرف اس میں یہ نہیں ہے کہ جی جو ادارے ہیں وہی اس کے ذمہ دار ہیں، عوام خود بھی اس میں کہیں پہ وہ خود جو ہے وہ کرپشن کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں مجبوری کے لیے، کبھی جو ہے وہ اپنا ناجائز کام کروانے کے لیے، کبھی جائز کام کروانے کے لیے۔ تو اس کے لیے ایز اے نیشن جو ہے نا وہ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرمایہ کاری کی بات کریں یا اب اربوں روپے کے منصوبے تو بنائے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن منصوبے ہمیں خالی نظر آنے، جیسے ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل جو ٹرانسپیرنسی رپورٹ ہے جس میں کانٹریکٹ کی بات کی گئی کہ جو کانٹریکٹرز ہیں یا جو ٹھیکوں پہ ہم سارے اپنے منصوبے دے دیتے ہیں، یہ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں۔ ایسے میں معیشت جو ہماری ہے، ظاہر ہے انفراسٹرکچر کا ایک اچھا ہونا بے حد زیادہ ضروری ہے۔ اب اگر انفراسٹرکچر ہی نہیں ہوگا، کیا معیشت آگے بڑھ سکے گی یا پہلے ہمیں انفراسٹرکچر کو صحیح کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، ہمارے ہاں جو ٹریڈیشنل سسٹم اس وقت چل رہا ہے نا، جس کو جو ٹھیکیداری نظام کہتے ہیں، وہ یہی ہے کہ جی پہلے ٹینڈر کھولا جاتا ہے، ٹینڈر میں پھر بیڈس آتی ہیں، اور جو سب سے کم بیڈر ہوتا ہے وہ اس کو جو ہے وہ کانٹریکٹ الاٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب شروع میں جو ہے نا وہ ہوتا یہ ہے کہ جی جب منسٹری سے جو ہے وہ کام نکلتا ہے تو لیٹ سے کہ اس کی اگر ایک لاگت ہے 1 کروڑ روپے، تو وہ نیچے تک پہنچتے پہنچتے جو ایکچوئل کام ہوتا ہے نا وہ 10 لاکھ روپے کا بھی نہیں ہوتا۔ باقی کا سارا جو ہے نا یہ مڈل مین اس میں جتنے بھی انوالو ہوتے ہیں، منسٹری سے لے کے نیچے ٹھیکیدار کے لیول تک، وہ سارے اپنے اپنے حصے کے جو ہے وہ پیسے کھا جاتے ہیں۔ اور بعض حالات میں تو یہ بھی دیکھا گیا کہ صرف اور صرف پیپر کے اوپر جو ہے نا وہ پروجیکٹس بن جاتے ہیں، روڈ جو ہے نا وہ صرف پیپروں میں بن جاتے ہیں، نہروں کی صفائی جو ہے وہ پیپروں میں ہو جاتی ہے، دریاؤں کے بند جو ہے نا وہ صرف پیپروں میں جو ہے نا وہ بنا دیے جاتے ہیں۔ مطلب اس حد تک ہمارے ہاں جو ہے وہ نظام خراب ہو چکا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نیب کو دیکھیں، اینٹی کرپشن کو دیکھیں، وہ خود جو ہے نا وہ اس کرپشن کے نظام میں ملوث ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کا کام اس کو روکنا ہے وہ سارے کے سارے لوگ خود مل کے کرپشن کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ تو اس میں پھر اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ٹھیکیداری نظام ہی ایک جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے، ٹھیکیداری نظام اپنی جگہ پہ جیسا کہ میں نے ایکسپلین کیا کہ وہ تو ہے ہمارے یہاں پہ، لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو نظام کے اندر بھی جو لوپ ہولز ہیں اور پھر اداروں کی جو لاپرواہیاں ہیں، اور لاپرواہیوں میں بھی وہی ان کی بھی کرپشن میں ان کے حصے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے جو نیکسس بنا ہوا ہے نا، تو یہ نیکسس جو ہے وہ بیسیکلی اس پوری کرپشن کا باعث ہے، رادر دین کہ ہم جو ہے وہ صرف اور صرف یہ کہیں کہ یہ ٹھیکیداری نظام جو ہے نا وہ ہے۔ نظام ہمارے یہاں پہ بالکل ٹھیک ہے، فرسودہ ہے، اس کو جو ہے نا وہ ہمیں ماڈریٹ کرنا چاہیے، اس کو لیٹسٹ جو ہے وہ جو آج کل جس طریقے سے انٹرنیشنلی کام ہوتا ہے اس کو چیک کرنے کا معیار، اس کے پیمانے جو سلیکٹ کرنا کہ کس بیسس کے اوپر کام کیا جائے گا، تو یہ ساری چیزیں ہمیں ان کو تو لیٹسٹ خطوط کے اوپر استوار بہرحال کرنا ہی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ہمارے امپلیمنٹیشن ہے لا کی، وہ بھی تو ہونی چاہیے نا۔ اب قواعد کی خلاف ورزی، ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں پہ قواعد نہیں ہے یا ضابطے نہیں ہیں یا ریگولیشن چاہیے، وہ ساری کی ساری موجود ہیں، اب لوگ اس کے اوپر عمل درآمد ہی نہیں کرتے، تو پھر اس صورت حال میں اگر نیا نظام آ جائے گا تو اس میں بھی پھر جو ہے نا اوور آل یہی ہوگا۔ تو یہ سارے مسئلے مسائل ہیں، مطلب
اس کو ٹھیک. کرنا اچھا، ہم چاہیے. یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ خاص کر کے جب ایک حکومت چلے جاتی ہے یا دوسری حکومت آتی ہے، ایسے میں اگر ابھی بھی حکومتوں کو دیکھیں تو جو پالیسیز پروسیجر بنا کے کام کیے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر جھنڈے گاڑ دیے جاتے ہیں کہ جی معیشت جو ہے وہ اب آگے بڑھ جائے گی یا ہم یہ منصوبہ بنا رہے ہیں، اور جو پریویس حکومت ہے اس پہ الزام تراشی ہوتی ہے، تو یہ تمام صورتحال بھی متاثر کرتی ہے معیشت کو؟ بالکل متاثر کرتی ہے، کیوں نہیں کرتی ہے. کسی اور کا کریڈٹ ہے، کوئی اور لے رہا ہے، کسی نے کام کیا ہے، مطلب اچھا کام جو ہے نا وہ سارا میں نے کیا ہے، برے کام جو ہے وہ دوسروں نے کیے ہیں. اب ہماری حکومتوں کا تو جو ہے نا وہ کام ہی یہ رہ گیا نا کہ یہ پچھلے حکومت کے اگر کوئی اچھے کام کیے ہیں یا ہم کوئی اچھے کام کر رہے ہیں تو اس کا تو کریڈٹ ہم لیں گے ہی لیں گے، اور جو برا ہو رہا ہے وہ دوسروں نے کیا ہے. اب میں ایک آپ کو مثال دوں، جیسے اب یہ ایک لاہور کی ایک سوسائٹی کا بڑا سننے میں آ رہا ہے، حالانکہ اس وقت جو ہے نا وہ پنجاب پورے ہی سیلاب کی نظر میں ہے، اور کئی ایک سوسائٹیاں جو ہے نا وہ اس میں ختم ہو گئی ہیں. لیکن وہ ایک سوسائٹی کے پیچھے جو ہے نا پورا پاکستان پڑا ہوا ہے، باقی لوگوں کی جو ہے نا وہ کوئی فکر ہی نہیں کر رہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن اب اس کو دیکھیں نا، وہ بھی جس وقت بنایا گیا ہوگا اس کو، اس کی کسی نے اپروول دی ہوگی، اس وقت کیا کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ہم کس جگہ پہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. یہ سارے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا جو ہے وہ سسٹم کا کام ہے، جو وہاں پہ بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے اس کا کام ہے. حکومتوں کو جو ہے نا وہ اس سلسلے میں قانون سازی مؤثر قسم کی کرنی چاہیے کہ جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں یا ٹیکنوکریٹس ہیں وہ اپنے اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام دیں. یہاں پہ اگر حکومت کو دیکھیں تو حکومت جو ہے وہ اپنے فائدے اٹھانے کے لیے بیوروکریسی کو استعمال کر رہی ہوتی ہے، اور بیوروکریسی جو ہے وہ حکومت کو استعمال کر رہی ہوتی ہے. اور آج کے دن میں سیاست دانوں سے زیادہ تو ہمارے بیوروکریٹس جو ہے نا وہ کھرب پتی ہیں. تو دوگلی ڈبل شہریتیں جو ہے نا وہ ہمارے بیوروکریٹس کی جو ہے وہ، جیسا بھی پرتگال میں جو ہے نا وہ ان لوگوں نے جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، کئیوں نے سوئس اکاؤنٹس کھولے میں ہیں. تو مطلب اس وقت اگر میں بتاؤں کہ حکومت یا حکومت کے جو لوگ ہیں اس میں جتنے بھی سیاست دان ہیں ان سے زیادہ اس وقت ہماری جو بیوروکریسی ہے نا وہ کرپٹ ہے، اور ان سے زیادہ انہوں نے جو ہے نا وہ کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے. اور وجہ صرف اس کی یہ ہے کہ اوپر سیاست دان جو ہے نا وہ ان کو 10 روپے کی چوری کراتے ہیں، یہ نیچے جو ہے نا 100 روپے کی چوری کرتے ہیں، 10 روپے کا سیاست دانوں کا فائدہ کرتے ہیں، 90 روپے اپنی جیب میں رکھتے ہیں. یہ اس وقت ہمارا جو ہے نا وہ حال ہوا ہے کہ تو حکومت اس سلسلے میں پھر کیا قانون سازی کرے گی یا کیا اس میں حصہ ڈالے گی. سارا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. اس میں کسی ایک کو ذمہ دار ٹھہرانا بہرحال اپنی جگہ پہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، ایک اور جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس ملک کی معیشت کو ہمیں آگے بڑھانا ہے، اگر حکومتی نظام جو ہمیں ابھی چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 3 سے 4 سال کے بعد دوبارہ ریفرینڈم ہو جاتے ہیں، الیکشنز ہو جاتے ہیں. ایسی صورتحال اگر آگے درپیش آتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹیکنوکریٹس کا بڑا کردار ہوگا اگر معیشت کو ہمیں آگے بڑھانا ہوگا تو؟ دیکھیں الیکشن تو ہمارے یہاں پچھلے تقریباً 20 سال سے تو ٹائم پہ ہی ہو رہے ہیں. پچھلے 3-4 الیکشن تو اتنے ٹائم پہ ہی ہوئے ہیں. لیکن جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے کسی معیشت کو مضبوط ہونے کے لیے تو وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آ رہی. آپ دیکھیں سیاسی جماعتوں کے جو ہے نا وہ آپس میں اتنے اختلافات ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اور سو کے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی انہوں نے بیچ میں جو ہے وہ گھسیٹ لیا ہے، فوج کو بھی بیچ میں گھسیٹ لیا ہے. مطلب اتنا جو ہے نا وہ کانسپیریسی اور اتنے اختلافات شدید ہو چکے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ریاست کا یا پاکستان کا بھی ان لوگوں کو خیال نہیں ہے کہ یہ کس طرف جو ہے نا وہ ہم جا رہے ہیں. حالانکہ معیشت اوور آل اگر دیکھا جائے تو بڑے اچھے اس وقت ٹریک کے اوپر ہے. لیکن یہی ہماری جو اندرونی جو کرپشن کی کہانیاں ہیں، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، یہ ساری چیز جو ہے نا یہ معیشت کو ہماری ٹریک کے اوپر چلنے نہیں دے رہی، نہ ہمیں جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے آگے بڑھنے کا موقع دے رہی ہے. کہ جب جو ہے نا وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم 5 اسٹیپ کہ وہ پیچھے چلے جاتے ہیں. کیا ہوا جی؟ ہڑتال آ گئی. کیا ہوا جی؟ فلانی جگہ پہ دہشت گردی ہو گئی. کیا ہوا جی؟ فلانی جگہ پہ جو ہے وہ یہ مسئلہ ہو گیا. لانگ ٹرم پالیسی کا ہمارے یہاں پہ جو ہے نا وہ بڑا فقدان ہے. اسی وجہ سے کہ کوئی بھی جو ہے نا وہ حکومت لانگ ٹرم پالیسی بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، چاہے وہ معاشی پالیسی ہو، چاہے وہ خارجہ پالیسی ہو. کیونکہ ظاہر ہے خاص طور پہ جب معیشت کی ہم بات کرتے تو اس میں جب تک اگر آپ کے 10-15 سال کا پلان
آپ کے سامنے نہیں ہوگا تو اس کے بغیر جو ہے نا وہ معیشت صحیح خطوط کے اوپر چل نہیں سکتی. اسی طریقے سے جو انویسٹرز ہوتے ہیں ان کو کیا پتا کہ آگے حکومت کی کیا پالیسی ہوگی, ٹیکس کے حوالے سے ان کی کیا پلاننگ ہے, ریسرچ کے حوالے سے کیا پلاننگ ہے, کون سے شعبوں کو جو ہے نا وہ ترجیحات دے رہی ہے حکومت. تو اگر کسی کو پتہ نہیں ہوگا تو اس میں کوئی انویسٹمنٹ آ کے کیوں کرے گا. ٹھیک, بالکل صحیح. ٹھیک ہے, بہت شکریہ چودھری محمد اکمل صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, ماہرین معاشات بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بات وہی ہے کہ لفظوں سے ہم صرف باتیں تو کر سکتے ہیں لیکن ہم سب کو حادثات کا انتظار رہتا ہے. ایسے میں کرپشن کا بازار سرگرم ہے, اور آخر میں آج کے اس پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم کی آگ کا ایندھن ہے. اس کے ساتھ ہی وقت اور حالات نے دیا ساتھ, تو کل انشاءاللہ آپ سے ہوگی ملاقات. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.